जोहा जो काकरोच से बचकर बाहर आई थी, जहराब के तेवर देखकर एकदम से सहम गई। उसे तो लगा था कि जहराब फौरन उसकी मदद करने आएगा या कम से कम उस काकरोच को ही मार भगाएगा। लेकिन जब उल्टा जहराब ने जोहा की कलाई थाम कर उसे अपने ऊपर खींचा तो वो दंग रह गई। ये क्या बदतमीजी है, छोड़े मुझे। एकदम से जोहा ने घबरा कर अपने शौहर को देखा, जो सुर्ख आंखें लिए उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। बदतमीजी, बदतमीजी ये नहीं है, बल्कि बदतमीजी ये है कि तुम आधी रात को एक नौजवान लड़के के कमरे में आकर न सिर्फ उसे नींद से उठा रही हो, बल्कि काकरोच का बहाना बनाकर उसके साथ बिस्तर पर भी आ बैठी हो। बताओ, तुम्हारी ये हरकत कहाँ से शराफत का मुजाहिरा है। इतना कुछ तो जोहा ने भी नहीं सोचा था, जितना भयानक मंजर जहरा आपने गढ़ लिया था। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कैसी बातें कर रही हो तुम? जोहा का दिमाग एकदम से घूम गया। बिल्कुल वैसे ही बातें कर रहा हूँ जैसी तुमने हरकत की है। अब मेरी नींद तो तुमने खराब कर ही दी है, ऊपर से रात भी आधी हो गई है। जहरा आपने जो मायनी लहजे में कहा तो जोहा भी उचक कर बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वही मतलब जो तुम समझ चुकी हो। चलो शाबाश, अब मुझे तंग करने का नतीजा भुगतो। ये कहकर जहरा आपने अपना लिहाफ एक जानिब फेंका और बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ। कहाँ जा रही हो तुम? जोहा ने जल्दी से पूछा, क्योंकि उसे जोहाब का अंदाज बहुत ही अजीब लग रहा था। वो अंदर से काफी डरी हुई थी। मेरी जान, दरवाजा बंद करने जा रहा हूँ, समझी हो ना? दरवाजा बंद करने का मतलब? ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ दरवाजे की जानिब मुड़ा तो जोहा उंगली उठाकर बोली, खबरदार जहराब, अगर तुम गए देखने में तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। उसकी बात पर जहराब मुस्कुराते हुए मुड़ा और बोला, मेरी जान, आपका हाल तो मैं करूंगा, लेकिन वादा करता हूँ आपको हर्ट नहीं करूंगा। बिल्कुल फूलों की मानी छूऊंगा। तुम कितने बेशर्म हो, बदतमीज इंसान। शर्म नहीं आती कैसी बातें कर रही हो एक लड़की के साथ। जोहा के तो सर पे लगी और तिलों पे जा बिछी। इस बात पर जहराब एक झटके से आकर बिस्तर के ऐन बराबर में बैठ गया और संजीदगी से बोला, क्या तुम्हें शर्म आती है? तुम नहीं हो बदतमीज? आधी रात को एक लड़के को बुलाकर बिला वजह तंग कर रही हो। निकलो मेरे कमरे से अभी और इसी वक्त, तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं। अभी मैं इतना बदजोक नहीं हुआ। उठो शाबाश, जाओ यहाँ से। एकदम ही जहराब की टोन ही बदल गई, जबकि जोहा मारा हैरत के मुंह खोले उसे देख रही थी। क्या लड़का था ये! अभी उसे खौफ आ रहा था और अब उस पर शदीद गुस्सा। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। जोहा ने हाथ से मुक्का बनाकर जहराब की जानिब इशारा किया तो वो भी उसी तरह मुक्का बनाकर ऐन जोहा के मुंह के सामने ले आया। यह देख रही हो, तुम्हारे हाथ के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा बड़ा है। उठो, अब जाओ मेरे कमरे से। पहले ही नींद खराब कर दी। वो अभी तक कमरे से नहीं गई थी। तभी जहराब ने उसका हाथ थाम कर कमरे के ऐन बाहर ला खड़ा किया और उसके मुंह पर ठोक कर दरवाजा बंद कर दिया। जाहिल, ये कहकर वो अभी मुड़ी ही थी जब उसे सेंट्रल टेबल के सामने कॉकरोच दिखाई दिया, जिसका रुख जोहा की जानिब ही था। उसे देखकर जोहा अगला सांस लेना भूल चुकी थी। उसने आओ देखा न ताओ पूरी कुवत से जहराब के कमरे का दरवाजा बजाने लगी, जो अगले ही लम्हे खुल गया था। अब क्या मुसीबत आ गई? जहराब, तुम्हें खुदा का वास्ता है, हमारी बातों को भुलाकर आज ही मुझे बचा लो। तुम जो कहोगी मैं करूंगी, लेकिन इस काकरोच को मार दो प्लीज। जहराब ने उसके कंधे से पीछे देखा तो वाकई ही लाउंज के दरमियान में कॉकरोच बैठा हुआ था। अपने आप को देखो, 48 किलो की हो गई हो और वो बेचारा 8 ग्राम का भी नहीं। फिर बात करती हो फेमिनिज्म की कि औरतें सब कुछ कर सकती हैं। जाओ मारो जाकर उस काकरोच को, तभी मुझे यकीन आएगा कि तुम भी कुछ कर सकती हो। जहरा बड़े सुकून से दीवार के साथ टेक लगाकर हाथ बांधे खड़ा हो गया। उसे जोहा की ये हालत देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना आता और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। बस तुम वो कॉकरोच मार दो, खुदा तुम्हारा भला करे। उससे पहले कि जराब उसे जवाब देता, वो कॉकरोच उसकी जानिब आना शुरू हो गया। ये देखते ही जोहा ने एक छलांग लगाई और भागती हुई जराब के बेड पे चढ़ गई, जबकि वो बड़े सुकून से अपनी जगह पे ही खड़ा रहा, 1 इंच भी ना हिला। कैसे पत्थर दिल इंसान हो, एक कॉकरोच भी नहीं मारा जा रहा तुमसे। जोहा को उस पर बहुत ही गुस्सा आया। हाँ तो खुद मार लो ना, मुझे जो लेक्चर दे रही हो। वैसे भी मैं तो तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। पता नहीं घर वालों ने तुम्हारे निकाह मेरे साथ क्यों कर दिया। यही जुमले कहे थे ना तुमने। अब इन जुमलों को साबित करो और शाबाश, आगे आकर मारो ये कॉकरोच। मैं तो नहीं मार रहा। जहराब अब वहां से चलता हुआ सीधा जाकर कुर्सी पे बैठ गया। रात के 3 बज रहे थे
और दोनों एक अजीब सा शोर मचा कर खड़े थे। यार, एक कॉकरोच नहीं मारा तुमसे? जोहा ने हैरत से अपने शौहर को देखा तो वो कंधे उचका कर बोला, इतनी अच्छी नहीं हो तुम कि मैं तुम्हारे लिए किसी की जान ले लूं। जहराब, खुदा का नाम है, मार दो इसे, वादा करती हूँ जो कुछ कहोगे वही करूंगी, सच में। अब की मर्तबा जहराब ने जो मायने अंदाज में अपनी मनकोहा को देखा था। एक लम्हे के लिए तो जोहा भी उसके अंदाज पर ठटक के रह गई थी। शायद वो समझ गई थी। प्लीज। अचानक जोहा की आंखों में आंसू भर आए तो जहराब के दिल को कुछ हुआ, लेकिन वो कुछ भी तासुर दिए बगैर अपनी जगह बैठा रहा। फिर धीरे से चप्पल उतार कर कॉकरोच पर ताक कर निशाना दागा, जो पहले ही कोशिश में कामयाब हो चुका था। उसके मरते ही जोहा की जान में जान आई और वो पुरसुकून होकर बेड पे लेट गई। अगले ही लम्हे जहराब उसके सर पे खड़ा उठने का इशारा कर रहा था। क्या मुसीबत है? जोहा ने हैरत से जहराब को देखा तो उंगली से उसे उठने का इशारा करता बोला, मुसीबत तो तुम्हारी मैंने टाल दी, चलो उठो। शाबाश, निकलो अब यहाँ से। नींद हराम कर दी मेरी, ये जितनी तुम में अना है ना। इससे पहले जोहा अपना जुमला मुकम्मल करती, जहराब ने उसकी कलाई थाम कर एक झटके से ही उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और एक मरतबा फिर उसके मुंह पे दरवाजा पूरी कुवत से दे मारा। वो मुंह खोले उसे देखती रही, लेकिन अगले ही पल बाल दुरुस्त करके अपने कमरे में वापस आ गई और वो जो भी करे उसे फर्क नहीं पड़ता था। कमरे में आते ही वो सो गई, लेकिन ये बात नहीं जानती थी कि रात इतनी सख्त नहीं थी जितना आने वाला दिन उसके लिए सख्त होने वाला था, क्योंकि जहराब ने वो कॉकरोच ऐसे ही नहीं मारा था। उसकी कीमत अभी जोहा से वसूल करना बाकी था। अगली सुबह 6 बजे ही जोहा के कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। कौन है? उसने चुंधियाई आंखें करके दरवाजे की जानिब देखा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। वो चुप करके पड़ी रही, लेकिन दरवाजा मुसलसल बज रहा था। बिल आखिर तकिया एक जानिब फेंक कर बड़ी मुश्किल से उसने दरवाजा खोला तो सामने हशाश बशाश जहराब खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या चाहिए अब तुम्हें? जोहा का मुंह एकदम बन गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जहराब इतनी सुबह उसके कमरे के बाहर आ सकते हैं। जूस बना दो। कौन, मैं? जोहा ने अपने हाथ अपनी जानिब इशारा करके पूछने लगी तो जहराब ने कंधे उचकाकर कहा, जाहिर है तुम सुन रही हो, तो मैं तुम्ही से कह रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, मुलाजिम कहाँ पर है तुम्हारा? जोहा की नींद एकदम से उड़ चुकी थी। फिलहाल आज के लिए मेरी तुम ही मुलाजिम हो। चलो शाबाश, जूस बनाओ मेरे लिए। तभी पीछे ताई अम्मा आती दिखाई दी तो जोहा ने उन्हें इशारा करके अपनी तरफ बुलाया। क्या बात है, आज शेर और बकरी एक घाट पर? सब खैरियत तो है? वो इतनी सुबह सुबह जहराब और जोहा को एक साथ देखकर काफी हैरान हुई थी। ताई अम्मा, देखे ना मुझे, सुबह सुबह उठाकर जूस बनाने का बोल रहा है। जोहर ने बगैर किसी शशोपंज के जहराब की माँ को उसकी शिकायत लगा दी, जिस पर जहराब ने कोई भी रद्द अमल नहीं दिया। बस कंधे उचकाकर अपनी माँ को देखते बोला, अम्मी, रात में ये मोहतरमा मेरे कमरे में आई 3 बजे, मेरी नींद खराब करने के बाद ये वजह बताई कि इनके कमरे में एक कॉकरोच आ चुका है और मैं इसे मार दूं। मैंने तो मारने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन यही मोहतरमा थी जिन्होंने कहा था तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। बस इस कॉकरोच को मारने के बदले आज पूरा दिन मैं इसे अपना काम करवाऊंगा। अब मुझे आप बताएं, क्या मैंने कुछ गलत किया? ताई अम्मा ने मुस्कुराकर जोहा को देखा, जो हैरत से आंखें फाड़े जहराब की बात सुन रही थी। तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मुझसे काम करवाओगे, लेकिन तुमने तो कहा था कि जो कहोगे वो करोगी। चलो शाबाश, मुझे देर हो रही है, जिम भी जाना है, जूस बना दो। वो बगैर घबराए बड़े सुकून से हुक्म देकर जा चुका था। आपको मैंने अपने लिए बुलाया था, लेकिन आप खामोशी से यहाँ खड़ी रही। ताई अम्मा, उसने अपनी सास को देखा जो अब भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। बात तो जहरा आपकी बिल्कुल ठीक है। क्या ताई अम्मा, आपको पता है ना, सुबह सुबह उठकर मुझसे काम नहीं होती। इस बात पर ताई अम्मा ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर नरमी से कहा कि ये तुम दोनों का मामला है, सो खुद ही आपस में तय कर लो, मुझे बख्शो, वरना तुम दोनों की लड़ाई का इल्जाम मुझ मासूम पर गिरेगा। ये कहकर वो वहां पर मजीद एक लम्हा भी ना रुकी और वहां से चली गई। या अल्लाह, आखिर ये क्यों मुझे इतना तंग करता है? वो पैर पटक कर वापस कमरे में आकर बैठ गई। तभी जोहा के फोन पर जहराब की कॉल आने लगी। उसका दिल चाहा अभी इसी वक्त वो जहराब का गला दबा दे, लेकिन मजबूरी थी, वो नहीं जा सकती थी। अलबत्ता अपना स्टूल कंधों पर लपेट कर वो कमरे से बाहर आ गई तो देखा लाश में जहराब अपना मोबाइल चला रहा था। उसे मुंह चढ़ाते हुए किचन में चली गई।
کچھ دیر بعد جو اس کے ساتھ واپس آئی تو زہرا نے اسے چڑھانے والے انداز میں دیکھا، جس پر زوہا کو بہت زیادہ تپ چڑھی، لیکن وہ کنٹرول کر گئی۔ ہو گیا کاکروچ مارنے کا بدلہ پورا، اب خبردار مجھے بلایا تو، یہ کہہ کر وہ واپس مڑنے لگی تو زہرا نے اس کی کلائی تھام کر پیچھے کی جانب کھینچا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور صوفے پہ گر گئی۔ کیا حرکت تھی یہ؟ زوہا نے سختی سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا کر بولا، اپنی بات کا جواب دیے بغیر کیسے جا سکتی ہو تم؟ دیکھو پلیز، میرا سر بہت ہی دکھ رہا ہے، پہلے بھی پوری رات جاگتی رہی ہوں اور اب صبح صبح مجھے اٹھا دیا، شدید ہی نیند آ رہی ہے مجھے، پھر بات کریں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی، مگر زہرا نے اسے واپس صوفے پہ بٹھا دیا۔ محترمہ، صرف ایک کام کر کے تم کاکروچ کا بدلہ پورا نہیں کر سکتی، تمہیں آج پورا دن میری ہر بات ماننی ہے، میرے سارے کام تم ہی کرو گی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ زوہا کو حیرت کا زوردار جھٹکا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، زہرا نے کندھے اچکا کر کہا تو زوہا نے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا، گویا اسے زہرا کے دماغی توازن خراب ہونے کا شبہ ہوا۔ کسی ڈھیٹ مٹی کے بنے ہوئے ہو تم، یہ کہہ کر وہ تھپ تھپ کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیٹا، ایک دن تو کیا، پورا ہفتہ، ایک ہفتہ بلکہ پوری زندگی میری بات ماننے پر مجبور کر دوں گا، انتظار کرو بس تم۔ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے زہرا نے دل ہی دل میں مزے لے کر کہا۔ دوسری جانب زوہا بھی کمرے میں جا چکی تھی۔ زہرا خاموشی سے اٹھ کر واک کرنے چلا گیا، لیکن جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ بغیر کسی بھی شش و پنج کے وہ زوہا کے کمرے میں گیا تو کمرہ لاک تھا۔ ڈپلیکیٹ چابی سے کمرے کا دروازہ کھولنے کے بعد جیسے ہی اندر گیا تو زوہا لائٹ بند کیے گہری نیند سو رہی تھی۔ زوہا، 1 منٹ سے پہلے اٹھ جاؤ ورنہ میں تمہارا بالکل لحاظ نہیں کروں گا، اس نے 2 3 مرتبہ بول کر زوہا کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بالآخر زہرا نے اسے کندھے سے پکڑ کر اچھی طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ اب کی بار وہ مندی آنکھوں سے کھول کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ زہرا پر پڑی جو بڑی شرارت مسکراہٹ لیے سامنے کھڑا تھا۔ تم میں تمیز نہیں، کسی کے بھی کمرے میں منہ اٹھا کر چلے آتے ہو؟ زوہا کو واقعی میں بہت ہی شدید غصہ آیا۔ کل رات سے زہرا نے اسے تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ 1 منٹ سے پہلے اٹھ جاؤ ورنہ یہ شاپر دیکھ رہی ہو کوکروچ کا بھرا ہوا ہے، تمہارے کمرے میں کھول دوں گا۔ اس بات پر زوہا کی آنکھیں ایک دم سے پھیل گئی اور وہ اچھل کر کھڑی ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ زہرا نے یہ بات کی ہے تو وہ سچ کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا۔ زہرا نے آگے بڑھ کر کمرے کا بلب آن کیا۔ اس کے ہاتھوں میں سفید رنگ کا ٹرانسپیرنٹ شاپر موجود تھا جس کے اندر کاکروچ چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ کیا حرکت ہے یہ؟ نکلو میرے کمرے سے ابھی، اور اسی وقت۔ زوہا ان کاکروچ سے بہت زیادہ کراہت محسوس کر رہی تھی، جبکہ زہرا ڈھٹائی سے جا کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ زہرا، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ اس بات پر زہرا کا منہ ایک دم سے بنا اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ شاپر کی گرہ کھولنا شروع کر دی۔ اس پر زوہا بکھلا کر رہ گئی۔ اس نے ارد گرد کسی چیز سے مدد لینی چاہی مگر وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو زہرا کو روک سکتا۔ پلیز یہ شاپر مت کھولو، آئی ایم سوری، ایکسٹریملی سوری، معاف کر دو مجھے، مت کھولو اسے۔ زوہا کی معافی مانگتے ہی زہرا نے وہ شاپر وہیں سے بند کیا۔ چلو اٹھو شاباش، اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہ کاکروچ تمہارے کمرے میں نہ چھوڑوں تو میرے لیے ناشتہ بناؤ، اور اگر تم میری بات مان لیتی ہو تو مجھے اتنا شدید قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ زہرا، زوہا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، مگر زہرا ٹس سے مس نہ ہوا۔ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں میں، ناشتہ بنانے کے بعد بلا لینا، میری آج ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہے۔ یہ کہہ کر وہ زوہا کے کمرے سے جا چکا تھا، جبکہ وہ کشن میں منہ دے کر پوری قوت سے چیخی تھی تاکہ اس کی چیخ اس کمرے سے باہر نہ جا سکے۔ کیا مصیبت ہے! اپنا لحاف ایک جانب پھینک کر وہ تھپک کرتی کمرے سے باہر آ گئی۔ باقی گھر والے بھی اٹھ چکے تھے مگر زوہا کو اتنی جلدی اٹھتے دیکھ کر سب کے چہرے پر بہت ہی زیادہ حیرانی تھی کہ وہ کبھی بھی زندگی میں اتنی جلدی نہیں اٹھی تھی، بلکہ سب سے آخر میں 10 11 بجے جا کر زوہا کی صبح ہوتی تھی۔ ارے یہ سورج آج کہاں سے نکلا ہے کہ میری بچی اتنی جلدی اٹھ گئی؟ زوہا کی ماں نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر کہا تو وہ اور چڑ گئی۔ دیکھنا یہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی میں، جتنا ظلم آپ لوگ مجھ پہ مل کے کر رہے ہو، اس ایک ظلم کا بدلہ میں قیامت والے دن لوں گی۔ ارے کیا ہوا زوہا، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کی رنجیدہ شکل دیکھ کر امی کے دل کو کچھ ہوا، لیکن زوہا وہاں پر رکی نہیں، سیدھا کچن میں آ گئی۔ امی بھی اس کے پیچھے کچن میں آئی
تو دیکھا وہ ناشتہ بنانے میں مصروف ہے۔ ارے میری بچی، خیر تو ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسے تو نہیں تھی تم۔ جس کے ساتھ میری شادی کرائی ہے نا، اسی نے ایسے بنا دیا ہے۔ آپ لوگوں کو آ گیا یقین؟ کیوں میں منع کر رہی تھی زہراب کے لیے۔ ارے ابھی شادی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، امی نے سنجیدگی سے کہا تو زوہا چڑ گئی۔ امی جو بھی ہوا ہے، نکاح تو ہو چکا ہے نا۔ اس نوابزادے نے رات کو صرف ایک کاکروچ مارا تھا اور آج صبح صبح کاکروچ سے بھرا شاپر لے کر میرے کمرے میں مجھے بلیک میل کرنے پہنچ گیا کہ میں جو کہوں گی تو میری ہر بات مانو گی۔ جب سے میں نے منع کیا تو دھمکی دے کر سارے کاکروچ میرے کمرے میں گرا دے گا۔ یہ کہتے ہوئے زوہا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، جس پر امی کو بے ساختہ ہنسی آئی، مگر وہ اپنی ہنسی کو بڑی مشکل سے ضبط کر گئی۔ جانتی تھی اگر اس وقت وہ غلطی سے بھی مسکرائی تو زوہا پھر بگڑ سکتی تھی۔ چلو زہراب کا ناشتہ تو تم بنا رہی ہو، ہم سب کا بھی بنا لو۔ امی نیا حکم دے کر فوراً ہی کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر ایک لمحہ بھی وہ وہاں مزید رکتی تو وہ فوراً انکار کر دے گی۔ کچن سے باہر آتے ہی وہ مسکرا کر خود سے مخاطب ہوئی، بچے اسی لیے تو تیرا نکاح زہراب سے کیے ہے کیونکہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی تمہیں ٹھیک نہیں کر سکتا۔ بڑا جگر والا بچہ ہے وہ۔ زوہا تھی تو ان کی بیٹی ہی، لیکن وہ اپنی بیٹی کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ سب گھر والوں کو علم ہو چکا تھا کہ آج ناشتہ زوہا بنا رہی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ زہراب کا تو ہر کام آج وہ خود کرے گی۔ کچھ دیر بعد زہراب کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا کچن کے دروازے میں جا کر سنجیدگی سے بولا، بتایا تھا کہ میری میٹنگ ہے، لیٹ مت کرنا، لیکن تم نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے جب تک اگلے بندے کو تنگ نہیں کرتی سکون نہیں آتا تمہیں۔ زہراب کی بات پر باہر بیٹھے سبھی گھر والے مسکرا دیے۔ تمہیں ہی شوق چڑھا ہوا تھا میرے ہاتھ کا ناشتہ کرنے کا، صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اسے لڑنے کے بعد زہراب واپس آ کر لاؤنج پہ بیٹھ گیا۔ زہراب بچے، اگر تم یہی ہر بات آزما کر میری بچی کو گھرداری سکھا دو تو کتنی اچھی بات ہے، امی نے مزہ لیتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا کر بولا، آنٹی آپ کی بیٹی میری بس سے باہر ہے، ایک کام کریں، جاتے ہوئے وہ کوکروچ والا شاپر آپ کو دے دوں گا، آپ اسے ڈرا ڈرا کر گھر کا سارا کام کیا پورے ملک کا کام کروا لیجیے گا۔ بے شک۔ اس بات پر سب ایک زوردار کہکا لگا کر ہنسنے لگے، جبکہ اندر کھڑی زوہا سمجھ چکی تھی کہ یہ کہکا اسی پہ لگ رہا ہے، لیکن اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگلے ہی چند منٹوں میں وہ زہراب کے لیے ناشتہ بنا کر لائی تھی، جس کے دھونے والوں کے بعد ہی وہ تیار ہونے چلا گیا۔ ہمیں بھی کرا دو اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے۔ جبکہ باقی گھر والوں نے زوہا کو چھیڑنا شروع کیا تو تبھی وہاں تائی اماں بھی کمرے سے باہر آتی دکھائی دی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی فوراً ان کے پاس چلی گئی اور نہ صرف زہراب کی بلکہ سب گھر والوں کی شکایت انہیں لگائی۔ وہ جانتی تھی صرف یہی ایک ووٹ اس کے حق میں ہے۔ نہ تنگ کرو میری بچی کو، جاؤ جا کے سو جاؤ، اور یہ زہراب کے بچے کو بھی میں دیکھتی ہوں، عجیب قیامت مچا رکھی ہے۔ ان کی بات پر زوہا مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تبھی اسے زہراب کی ایک آواز ایک مرتبہ پھر سے سنائی دی تو وہ پیر پٹک کے رہ گئی۔ اسے جانا ہی پڑا کیونکہ اگر نہ جاتی تو زہراب اس کے کمرے میں واپس آ جاتا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں نچا کے رکھا ہے مجھے صبح سے؟ اور جو تم نے آدھی رات کو مجھے نچایا تھا وہ سب کیا تھا؟ میں نے بھی تو برداشت کیا تھا نا، اب تم بھی کر لو۔ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں اور جاؤ کام پہ اپنے۔ عجیب گنڈا گردی مچائی ہوئی ہے، تمہارا تھانہ نہیں ہے یہ، مجھے زیادہ سبق مت پڑھاؤ، اور شاباش میری کمرے کا بکھیرا سمیٹ دو جب تک میں تیار ہو رہا ہوں، کیونکہ تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، اس لیے میرے کھڑے کھڑے کمرہ سیٹ کر دو۔ زوہا اس بات پر دانت پیس کے رہ گئی۔ تائی اماں کو شکایت لگائی ہے میں نے تمہاری، جسے مرضی لگاتی ہے لگاتی رہو، کیونکہ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، نہ محرم نہیں ہوں، تم بیوی ہو میری۔ یہ کہتے زہراب نے بالوں میں برش پھیر کر واپس ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا اور زوہا کی جانب ایک دم اٹھاتا ہوا اس کے بے حد قریب آ گیا۔ وہ نیلے رنگ کی ٹی شرٹ اور پاجامے میں اس وقت بھی نیند میں ڈوبی لگ رہی تھی۔ یہ میری قریب کہاں آتی جا رہی ہو؟ جاؤ تیار ہو، کرتی ہوں میں کمرہ صاف۔ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، کیا خود کی بیوی کو دیکھنے میں بھی کوئی برائی ہے؟ وہ اس کے بے حد قریب آ گیا تھا، جبکہ زوہا پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اسے زہراب کے انداز بہت ہی عجیب لگ رہے تھے۔ ان کے نکاح کو 4 ماہ ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی زہراب نے اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا تھا جیسا عجیب وہ اب ہو رہا تھا۔ زہراب پیچھے ہو جاؤ ورنہ آج تم اپنا سر مجھ سے پھڑوا لو گے۔ اچھا اتنی طاقت آ گئی تم میں کہ ایک پولیس آفیسر کو مارنے کی دھمکی دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زوہا کا بازو تھاما اور اس کے قریب ہونے لگا۔
دوسری جانب زوہا کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ یہ وہ لڑکا نہیں تھا جس سے اس کا نکاح ہوا تھا، کیونکہ اس کے تیور تو مکمل طور پر بدل چکے تھے، جو بار بار زوہا کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا اور بہانے بہانے سے اسے اپنے قریب رکھ بھی رہا تھا۔ زوہا نے اس کا کالر اپنی دونوں ہاتھوں سے تھام کر گردن پہ ذرا دباؤ بڑھایا تو زہرا وہیں پہ رک گیا۔ کون ہو تم؟ میں جانتی ہوں تم میرے شوہر نہیں ہو۔ اس بات پر زہراب کو بہت زیادہ ہنسی آئی۔ اس نے نرمی سے زوہا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر بند کرنے کی کوشش کی، جس پر زوہر نے مزاحمت بھی کی، مگر زہراب کے ہاتھ نے مضبوطی سے اس کی آنکھوں پر دباؤ بڑھایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا بایاں ہاتھ کھینچ کر اپنے سامنے کیا اور بڑے سکون سے کوئی شے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دی اور زوہا کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا دیا۔ زوہا نے آنکھیں کھول کر اپنی ہتھیلی پر دیکھا تو چیخیں مارتی ہوئی بیڈ پہ پہنچ گئی، کیونکہ زہراب نے اس کی ہتھیلی پر ایک کاکروچ رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر زوہا کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی اور وہ کتنی دیر چیخیں مارتی رہی، یہاں تک کہ باقی سب گھر والے بھی وہاں آ گئے۔ جب سامنے کا منظر دیکھا تو ایک جانب زہراب کھڑا مسکرا رہا تھا، جبکہ زوہا ابھی تک بستر پر اچھل رہی تھی۔ کیا بات ہے زوہا، کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ صبح سے تمہارے ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے، نیچے اترو، امی نے اسے سختی سے کہا، کیونکہ واقعی صبح سے وہ سب کے ناک میں دم کیے ہوئے تھی۔ امی، اس بدتمیز نے میرے ہاتھ پہ کاکروچ رکھ دیا، اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کو کہا، تو انہوں نے تسلی دینے کی بجائے الٹا مزید ڈانٹ دیا۔ تمیز ختم ہو گئی ہے تم میں، جو سب گھر والوں کو موجودگی میں اپنے شوہر کو بدتمیز کہہ رہی ہو؟ نیچے اترو، تمہیں دیکھتی ہوں۔ امی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے اتارنے کی کوشش کی، لیکن وہ اترنے سے انکاری تھی۔ امی، وہ کوکروچ یہیں کہیں پر ہے، وہ اب بھی ڈر رہی تھی، جبکہ زہراب مسکرا کر بولا، نکلی کاکروچ تھا، یہ دیکھو، ساتھ ہی نیچے پڑا ہوا ہے۔ نکلی کاکروچ اٹھا کر زوہا کے سامنے لہرا دیا۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی اور اس کی ماں نے اسے ایک جھٹکے سے نہ صرف نیچے اتارا بلکہ وہاں سے لے گئی۔ اس کے جاتے ہی تائی اماں نے آگے بڑھ کر زہراب کا کان بری طرح سے مروڑ دیا، لیکن وہ کوئی بھی رد عمل دینے کی بجائے سنجیدگی سے بولا، نکاح کیا ہے نا آپ نے میرا اس کے ساتھ، اب میرا جو دل چاہے میں کروں، آپ لوگ مجھے منع نہیں کریں گے۔ بھول گئی ہیں وہ وقت جب میں دہائی دے رہا تھا کہ کیسے رکھوں گا میں اس چڑیل کو اپنے ساتھ، تو آپ لوگوں نے یہ کہا تھا جیسے بھی رکھو، یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن ہم تمہاری شادی زوہا کے ساتھ ہی کروائیں گے، جینے دے اب مجھے میری زندگی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ جانتا تھا اگر ایک لمحہ بھی مزید رکا تو تائی اماں اسے ضرور تھپڑ جڑ دے گی۔ باہر آیا تو دیکھا وہی کوریڈور میں زوہا اور اس کی ماں کھڑے بحث کر رہے تھے۔ زوہا نے زہراب کی جانب دیکھا تو وہ اسے آنکھ مار کے چلا گیا۔ وہ اس بات سے تو واقف تھا کہ اگلے کئی دنوں تک جو کیا ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، لیکن وہ ان سب باتوں کے لیے تیار تھا۔ زندگی تو اسے ہمیشہ اسی کے ساتھ گزارنی تھی، تو کیوں نہ وہ اس زندگی کو ذرا دلچسپ بنا کر گزار لیتا۔ وہ دونوں آپس میں کزن تھے، لیکن کزن بھی ایسے جن میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے تھے۔ کبھی بھی گھر والوں نے زوہا اور زہراب کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، اگر وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے دکھائی دیتے تب بھی گھر والوں کو یقین ہوتا کہ ایک دوسرے کو تنگ کرنے کا ہی کوئی منصوبہ بنایا جا رہا ہوگا۔ دونوں میں ہی عجیب مگر مچ کا بیر تھا۔ دونوں ہر وقت اس مقابلے میں رہتے کہ اس کی کلاس میں نمبر زیادہ آ جائیں، یا پھر ہر وقت دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش میں مگن رہتے۔ گھر والوں نے کبھی بھی ان دونوں کی شادی کی جانب توجہ نہیں کی تھی، لیکن جیسے جیسے بڑھتے جا رہے تھے ویسے ان دونوں کی لڑائیاں بھی پورے گھر کو تنگ کر رہی تھی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی لڑائی کر کے وہ ایک دوسرے کو کبھی مار رہے ہوتے تو کبھی گالیاں دے رہے ہوتے۔ بچپن میں تو یہ سب بہت ہی کیوٹ اور اچھا لگتا تھا، لیکن جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے زہراب اور زوہا دونوں ہی ایک دوسرے کے قریب آنے کے بجائے مزید دور ہوتے جا رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنی پڑھائی بھی مکمل کر لی تھی، لیکن ابھی تک ان دونوں کے درمیان جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا۔ گھر والے یہ تک نہیں جانتے تھے کہ ان کی لڑائی کی وجہ کیا ہے۔ ایک دن امی نے بٹھا کر زوہا سے پوچھا کہ تم زہراب کے ساتھ جھگڑا کیوں کرتی رہتی ہو؟ تو اس کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ آپ کو دکھائی نہیں دیتا کتنا تنگ کرتا ہے وہ مجھے؟ زوہا نے صرف اتنا کہا۔ بیٹا، وہ تمہیں تنگ کرتا ہے تو تم کون سا تنگ نہیں کرتی اسے؟ تم بھی برابر کا حساب پورا کرتی ہو۔ بہرحال جو کچھ تم دونوں نے کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن اب سے تم دونوں بالکل لڑائی جھگڑا نہیں کرو گے، اور خبردار تم اس کے معاملات میں بولی تو ٹانگیں توڑ دوں گی میں تمہاری۔ آپ ہمیشہ مجھے ہی سمجھاتی رہا کریں، کبھی جا کر زہراب کو بھی بتا دیں۔ جانتی ہے آج کیا ہوا؟ میری یونیورسٹی میں آ گیا تھا، میں اپنی ڈگری لینے گئی تھی تو پیچھے ہی آ گیا۔
پھر امی نے آگے پوچھا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی، کیونکہ اسے ادراک ہو چکا تھا کہ وہ امی کو اور بات بتانے جا رہی تھی، کہ وہ امی کو اب وہ بات بتانے جا رہی تھی جو وہ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ لیکن یہ جملہ اس کے منہ سے نکل چکا تھا، اور اب امی پوری بات سننے پر مصر تھی۔ نہیں، بس کچھ نہیں، ویسے ہی میری دوستوں کو میرے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے بات بدل گئی، لیکن امی ٹھٹک گئی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ زوہا سے پوری بات سن سکے، لیکن زوہا اپنی بات سے نہ ہلی اور انہیں بھنک بھی نہ پڑنے دی کہ آج اس کے اور زہراب کے درمیان میں کیا لڑائی ہوئی تھی۔ کافی کوشش کے باوجود جب وہ زوہا سے بات سننے میں ناکام رہی تو انہوں نے زہراب سے پوچھنے کا منصوبہ بنایا، لیکن یہ بات انہوں نے زوہا کو نہیں بتائی۔ شام کو زہراب واپس آیا تو ماں اس کے ساتھ بازار چلی گئی، جبکہ بازار تو زوہا نے بھی جانا تھا، لیکن جب امی زہراب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ تقریباً آدھے راستے میں جا کر امی نے سنجیدگی سے زہراب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج یونیورسٹی میں کیا ہوا تھا؟ اس بات پر چونک کر زہراب نے اپنی چچی کو دیکھا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ زوہا یہ بات اپنی ماں کو بتا سکتی ہے۔ کیا ہوا چچی، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ اس کے تیور دیکھ کر امی کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ اگر انہوں نے بتایا کہ زوہا یہ بات مجھ سے چھپا رہی ہے تو زہراب بھی وہ بات نہیں بتائے گا۔ کیا کہا تھا آج تم نے زوہا کو؟ دوبارہ بتاؤ، تمہاری امی سے بات کرتی ہوں میں۔ امی کو تیسری بات کا بھی نہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے یوں ہی اندھیرے میں تیر چلایا تھا جو بالکل جا کر نشانے پہ لگا۔ کیا زوہا نے آپ کو یہ سب کچھ بتا دیا؟ وہ بہت ہی حیران ہوا۔ امی نے تھوک نکلتے اسپات میں سر ہلایا۔ ہاں بالکل، میں صرف ایک مرتبہ تمہاری زبانی سے سننا چاہتی ہوں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گی۔ چچی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس لڑکے کو جانتے نہیں ہیں، انتہائی لوفر انسان ہے، میری دوست کا جاننے والا ہے۔ بے شک زوہا سے میری جتنی بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، مگر ہے تو وہ ہمارے گھر کی لڑکی نا۔ اب وہ انسان زوہا کو پرپوز کر رہا ہے تو میں کیسے خاموش رہتا؟ اگر جا کر اسے مارتا تو وہ الٹا مجھے مارنے لگتا۔ اس بات پر امی کے دونوں کان کھڑے ہو گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی بات زوہا ان سے چھپا سکتی ہے، لیکن وہ خاموش رہی اور زہراب کی بات سنتی رہی۔ جانتی تھی اگر ذرا سے بھی انہوں نے زہراب کو ٹوک دیا تو وہ سمجھ جائے گا کہ وہ اس بات سے واقف نہیں ہے۔ مجھے اور کوئی بہانہ نہ سوچا تو جا کر یہ کہہ دیا کہ زوہا میری منگیتر ہے۔ مجھے لگتا تھا شاید زوہا یہ بات آپ کو نہ بتائے، لیکن اگر اس نے یہ بات آپ کو بتا دی ہے تو آپ خود فیصلہ کریں، بلکہ میں آپ کو اس لڑکی سے ملوا ہی دیتا ہوں۔ اگر آپ کو زوہا کے لیے وہ ٹھیک لگ رہا ہے تو بے شک وہاں پر آپ اس کی شادی کر دیں۔ باقی جو کچھ میں نے کیا اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کیا۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں پہلے سے ہی معذرت خواہ ہوں۔ زہرا نے اپنی بات مکمل کی تو امی دل ہی دل میں اس کی سمجھداری کو داد لینے لگی۔ واقعی میں ہی زہرا نے جو کچھ کیا تھا وہ بہترین کیا تھا۔ زوہا ان کی بچی ایسی بالکل نہیں تھی، اور زہراب نے بھی یہ بتا دیا تھا کہ شاید زوہا اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، لیکن وہ لڑکا جان بوجھ کر اس کے پیچھے پڑا تھا۔ تو ان حالات میں زہراب نے جو بھی فیصلہ کیا وہ بہترین تھا۔ چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، یہ کہہ کر امی خاموش ہو گئی۔ انہوں نے مزید اس موضوع پر زہراب کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بھی چپ رہا، لیکن دل ہی دل میں اسے زوہا پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ کیسے وہ سب کچھ بتا سکتی ہے۔ جس اکیڈمی میں وہ پڑھتا تھا وہیں پر زوہا پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ زہراب کی کسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی تو زوہا نے شرارت کرتے ہوئے اسے بول دیا کہ وہ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتی ہیں اور ان کا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے۔ اس بات پر زہراب نے زوہا سے بہت بدلے لیے، لیکن اس نے کبھی بھی یہ بات گھر والوں کو نہیں بتائی تھی۔ اسے شدید ہی غصہ آیا۔ جیسے تیسے کر کے وہ امی کو جیسے تیسے کر کے وہ امی کو واپس گھر لایا اور سیدھا زوہا کے کمرے میں آ دھمکا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیسے تم نے چچی کو منہ پھاڑ کے سب کچھ بتا دیا؟ او ہیلو، تمیز سے بات کرو۔ اور کیا بتایا میں نے جو تم اتنا بے فر ہو رہی ہو؟ یہی کہ آج میں نے خود کو تمہارا بوائے فرینڈ بتایا تھا۔ شرم کرو، جو تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا تو کیا میں نے گھر والوں کو یہ باتیں بتائی تھی؟ یار میں نے کچھ بھی نہیں بتایا، میرے منہ سے تھوڑی سی بات نکل گئی تھی، لیکن میں فوراً پلٹ گئی تھی۔ کیا امی نے تم سے پوچھا؟ ایک دم سے وہ چونکی۔ ہاں، نہ صرف پوچھا بلکہ انہوں نے مجھے یوں محسوس کرایا جیسے تم نے انہیں پوری بات پہلے ہی بتا دی ہو۔ یہ سن کر تو میں غصے میں آ گیا اور میں نے بھی ایک ایک بات چچی کو بتا دی۔ کہ تم مجھے نہیں بتا سکتی تھی؟ زہراب غصے سے بولا تو وہ بھی غصے میں آ گئی۔
مجھے یہ بتاؤ، ہم دونوں کے پہلے کون سی اچھی سفارتی تعلقات ہیں جو میں فون کر کے تمہیں ہر چھوٹے واقعہ کی تفصیل جو میں فون کر کے تمہیں ہر چھوٹے واقعے کی تفصیل دینے بیٹھ جاؤں جو میں فون کر کے تمہیں ہر چھوٹے واقعے کی تفصیل دینے بیٹھ جاؤں؟ یار تم میں خود دماغ نہیں ہے کیا؟ ذرا استعمال کر کے امی کی باتوں کو پکڑنے کی کوشش کرتی، پتہ نہیں اب وہ میرے متعلق کیا کیا مبالغے کر رہی ہوں گی۔ لگانے دو، تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ زہراب نے کندھے اچکا کر کہا تو زہرا نے قریب پڑا کشن اٹھا کر زہراب کی جانب اچھال دیا، جسے زہراب نے بڑی مہارت سے کیچ کر لیا۔ بھوک تو تم اب بیٹھ گئی ہو بھوک تو اب بیٹھ کر، یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا، جبکہ زہا کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ اسے رہ رہ کر امی کے رویے کے متعلق پریشانی ہو رہی تھی، نہ جانے وہ کیا سوچ رہی ہوں گی۔ لیکن 2 سے 3 دن تک امی اس موضوع پر زہا سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ یہ بات اس نے زہراب کو بھی بتائی تو وہ مزے سے بولا، تو انجوائے کرو، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ زہا بھی ریلیکس ہو گئی، لیکن وہ دونوں ہی یہ بات نہیں جانتے تھے کہ یہ واقعہ انہیں کتنا بھاری پڑنے والا ہے۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد ان دونوں کو ایک لاؤنج میں بٹھایا گیا۔ سبھی گھر والے خاموش تھے۔ کیا بات ہے بھائی، ہم دونوں سے ایسی کون سی باتیں کرنی آپ لوگوں کو؟ زہر نے کندھے اچکا کر کہا، جبکہ زہرات سکون سے ایک جانب بیٹھا تھا۔ ہم تم دونوں کا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ اس بات پر دونوں ہی چونک گئے۔ زہر تو زہراب کی چہرے کی رنگت ہی ایک دم سے اڑ چکی تھی۔ امی آپ ہوش میں تو ہیں؟ زہر نے حیرت سے ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اپنے بچوں کا رشتہ میں بے ہوشی میں کروں گی؟ شاباش، تیاری کرو، جمعے کو تم دونوں کا نکاح ہے۔ اب کی مرتبہ زہراب نے بھی انکار کیا تو امی نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، وہاں پر تو بڑی بہادری دکھا رہے تھے، بہت ہی محافظ بن رہے تھے، اب جب حقیقت محافظ بننے کا وقت آیا ہے تو یوں عورتوں کی طرح پیٹ نہیں پھیر سکتے تم۔ ہاں بھائی، اماں نے بھی اپنی دیورانی کی ہاں میں ہاں بھری۔ زہراب، اب میں تمہیں بحث کرتے ہوئے نہ دیکھوں، یہ بڑوں کا فیصلہ ہے اور تم دونوں کا نکاح ہو کر رہے گا، بے شک جو کرنا ہے کر لو۔ لیکن تائی اماں، آپ جانتی تو ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ تائی اماں نے سخت نگاہوں سے زحا کو دیکھا اور کہا، یہی ہماری غلطی ہے، جو رشتہ ہمیں بچپن میں طے کر دینا چاہیے تھا اسے طے کرنے میں ہم نے بہت ہی وقت لگا دیا۔ اب تم دونوں کی شرافت اسی میں ہے کہ خاموشی سے ہماری بات مان لو، ورنہ اپنی بات تو ہم منوا کر ہی رہیں گے۔ اماں یہ زیادتی ہے، اس مرتبہ زہراب بھی سنجیدگی سے بولا تھا۔ اماں نے ہاتھ جھٹک کر اس کی بات کو بالکل گھاس نہیں ڈالی۔ زہراب میرے بچے، یہ تم ہی تھے نا جو کہہ رہے تھے کہ تمہیں پولیس میں نہیں جانا، لیکن میری ضد پر تم نے یہ ڈپارٹمنٹ جوائن کیا، تو دیکھو کتنی جلدی تمہیں پروموشن مل گئی ہے، جبکہ تمہارے ساتھ والے اب تک پروموشن کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تم دونوں ہی ہمارے بچے ہو اور ہم اپنے بچے کے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ان دونوں نے برا ہنگامہ مچایا، ہر طرح سے اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کی، لیکن گھر والے جب ایک بار ٹھان چکے تھے تو انہوں نے بھی پیچھے نہ ہٹنے کی قسم کھا لی۔ ہر طرح کی کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے انہوں نے زحا اور زہراب کا نکاح جبرن کروا دیا۔ زحا زہراب کو اس نکاح کے ذمہ دار ٹھہراتی تھی، جبکہ زہراب زحا کو یوں کرتے کرتے نکاح تو ہو گیا، لیکن ان دونوں نے ایک دوسرے کو بلانا بند کر دیا تھا۔ تقریباً 2 3 ماہ تو دونوں نے ایک دوسرے کو بالکل بھی نہیں بلایا۔ دوسری جانب گھر والوں کو بھی اس بات سے ردی برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ انہوں نے زحا اور زہراب دونوں کو انہوں کے حالوں پر چھوڑا تھا کہ جب شادی ہوگی تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ 3 ماہ تک ان کی ناراضگی کا جب کوئی حل نہ نکلا تو ان دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت شروع کر دی، مگر یہ بات چیت پہلے سے زیادہ عجیب ہو گئی تھی۔ اب بھی ان کا بچپنا نہیں گیا تھا، وہ پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے اور تنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ شام کو زہراب گھر واپس آیا تو زحا گھر پہ نہیں تھی۔ پہلے تو وہ انتظار کرتا رہا کہ ہو سکتا ہے زحا کہیں پر گئی ہو اور ابھی واپس آ جائے، مگر 2 3 گھنٹوں بعد بھی وہ نہ لوٹی تو اسے پریشانی ہونے لگی۔ لیکن پھر بھی اس نے گھر میں کسی سے بھی زحا کی غیر موجودگی کے متعلق نہیں پوچھا تھا۔ رات ہو چکی تھی، تب وہ تنگ آ کر اپنی ماں کے پاس گیا اور پوچھا، زحا کہاں ہے؟ انہوں نے کندھے اچکا کر کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اماں بتائے نا مجھے وہ کہاں پر ہے، کچھ کام کروانا ہے مجھے اس سے۔ اس بات پر تائی اماں نے چونک کر بیٹی کو دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کام کرانے کی۔ کیا مطلب، بیوی ہے وہ میری؟ زہراب کافی حیران ہوا تھا، وہ بھی اس کی لہجے میں بولی، لیکن تم نے کبھی اسے بیوی سمجھا ہی نہیں۔ خیر بیٹا، پریشان نہ ہو، ہمیں اپنی غلطی کا ادراک ہو چکا ہے،
ہمیں اپنے بچوں پر یوں جبرن مسلط نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر تم لوگوں نے انکار کیا تھا تو تمہارے انکار کا احترام کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم بے وقوف تھے۔ یہ کہا کر تائی اماں ایک دم سے خاموش ہو گئی اور اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ زہراب کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اماں بتائے نا، کیا کر رہی آپ؟ زہراب کچھ بھی نہیں کہہ رہی۔ اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ جاؤ شاباش اپنے کمرے میں، پھر بات کریں گے۔ ابھی میں پریشان ہوں، مگر اپنی پریشانی تو بتائیں۔ اس کی مدبت آئی اماں نے اپنا موبائل ایک جانب رکھا اور سنجیدگی سے بولی، ختم کر رہی ہوں میں تمہارا رشتہ زحا کے ساتھ۔ ہم دونوں کی غلطی تھی، ہمیں ہی سدھارنی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ زحا کی حفاظت تم سے بڑھ کر کوئی اور نہیں کر سکتا، لیکن آج اعتراف ہو چکا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ بڑے ہی ٹھیک ہو، کبھی کبھار بچوں کی بھی بات مان لینی چاہیے۔ یہ بات سنتے ہی زہراب ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ وہ مر کر بھی یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے والدین اتنا بڑا فیصلہ لے لیں گے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے آج زحا سے کام کروانے تھے۔ لیکن وہ کہاں پر ہے؟ اپنے تجسس پر قابو نہ پاتے اس نے دوبارہ پھر سے پوچھا۔ تائی اماں نے غور سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بولی، تمہیں اس بات کی فکر بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پریشان نہیں ہو، اپنے نانی کے گھر گئی ہے۔ بہت جلدی طلاق کے کاغذات بن جائیں گے اور اس کے بعد زحا کا باہر کسی ملک میں ایڈمیشن کروا دیں گے۔ طلاق کے بعد جہاں تم کہو گے میں اپنے بچے کا رشتہ بالکل وہیں پر کروں گی۔ ایک مرتبہ میں اپنی غلطی کر چکی ہوں، مگر بار بار یہ غلطی کسی صورت نہیں دہرائی جا سکتی۔ تائی اماں بولتی جا رہی تھی جبکہ زہراب کا دماغ ایک دم سے سن ہو گیا۔ اماں ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں نے ہمیں جانور سمجھا ہوا ہے کیا؟ جب دل چاہا اکٹھا کر دیا، جب دل چاہا دور کر دیا۔ تمہیں اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ برا تو ہمیں لگنا چاہیے کیونکہ ہم سب نے کیا تھا۔ تم تو آزادی چاہتے تھے نا زحا سے، تائی اماں نے دکھی لہجے میں کہا۔ زہراب کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیا بتائے اور کیسے سمجھائے۔ چلو جاؤ میرے بچے اپنے کمرے میں۔ اس بات پر زہراب خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ کیسے بتاتا گھر والوں کو کہ کاش یہ سب نہ ہوتا۔ تقریباً 3-4 دن بعد وہ یوں ہی گھر میں پھرتا رہا۔ عجیب بے چینی سی مچی ہوئی تھی دل میں، نہ کچھ اچھا لگ رہا تھا نہ ہی کچھ کرنے کو دل کر رہا تھا۔ تھانے جا کر واپس آتا تو پورا پورا دن کمرے میں بند رہتا۔ اسے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا جب تائی اماں اس کے پاس آئی اور نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے زہراب، تم اتنے خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ تو زہراب نے بغیر ان کی طرف دیکھے ہی جواب دیا، تنگ نہیں کرے اماں، میرا دل نہیں چاہ رہا بات کرنے کا، مجھے سونا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کروٹ لے لی اور دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن تائی اماں کو اپنے بیٹے کی حالت قبول نہیں تھی۔ تائی اماں نے سنجیدگی سے کہا، زہراب، کل پیر ہے اور کل تم میرے ساتھ کورٹ چل رہے ہو، طلاق کے کاغذات بنوانے ہیں۔ یہ سنتے ہی زہراب کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ ایک دم سے بھپر کے بولا، اماں میں زحا کا طلاق نہیں دوں گا۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ تائی اماں چونک گئی۔ کیوں نہیں دو گی طلاق؟ یہی تو چاہتے تھے نا تم؟ تائی اماں نے حیرت سے پوچھا۔ شادی کے بعد سے آج تک تم نے ایک دن بھی چین سے نہیں رہنے دیا اس لڑکی کو، ہر وقت لڑائی، ہر وقت شکوے شکایت۔ اب جب ہم تم کو آزاد کر رہے ہیں تو تم نئی پریشانی لے کر آ رہے ہو۔ زہراب ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے اپنی ماں کے دونوں ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، اماں کیا اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گی؟ پلیز مجھے مکمل بات کہنے دیں۔ تائی اماں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں جھانکا، اس میں سچائی کی جھلک تھی۔ ہاں میرے بچے بولو، تمہاری ماں یہیں پر ہے، میں سن رہی ہوں۔ زہراب نے ایک گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا، اماں مجھے زحا بچپن سے ہی پسند تھی۔ جب ہم چھوٹے تھے اور خالہ آپ کے پاس آتی تھی تو زحا کو بھی ساتھ لاتی تھی۔ وہ جب کھیلتی تھی، ہنستی تھی، باتیں کرتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس احساس کو کیسے ظاہر کروں۔ وہ رکا، اپنے خیالات کو ترتیب دیا، پھر بولا، میں صرف اس کی توجہ چاہتا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ لڑائی کرتا رہا، اس کی چیزیں چھیڑتا تھا، اسے چھیڑتا تھا، تنگ کرتا رہتا تھا۔ کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہوتی تھی تو کم از کم مجھ پہ توجہ تو دیتی تھی، اس کی نظر میں موجود تو ہوتا تھا، چاہے برا ہی صحیح۔ تائی اماں خاموشی سے سن رہی تھی۔ زہراب کی آواز میں درد تھا، سچائی تھی۔ اس دن بھی جو واقعہ ہوا تھا یاد ہے اماں، جب خالہ کے گھر میں زحا کے رشتے کی بات چل رہی تھی؟ زہراب کی آنکھیں اب پوری طرح نم ہو چکی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر یہ نہیں کیا تھا اماں، بلکہ بے ساختہ اچانک خود کو اس کا منگیتر بنا دیا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ ایک اجنبی لڑکا اس کے لیے آیا ہے، جب میں نے سنا کہ وہ اسے پسند کر سکتا ہے، تو میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔
وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ ایک دم سے مجھے یوں لگا تھا کہ اگر ظہر نے اس لڑکے کو ہاں کر دی تو میرا کیا بنے گا، میں کیسے جیوں گا؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ظہر میری زندگی میں نہیں ہوگی۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ میں اس کو کھو نہیں سکتا۔ زہراب نے اپنی ماں کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ اماں، میں ظہر کو پسند کرتا ہوں۔ نہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ شادی کے بعد بھی میں نے اسے لڑائی جھگڑے اس لیے جاری رکھے کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس سے کیسے بات کروں، کیسے اپنی محبت کا اظہار کروں۔ پلیز اماں، آپ لوگ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، مجھے ظہر سے الگ نہ کریں۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور اس کی آواز میں التجا تھی، درد تھا، بے بسی تھی۔ تائی اماں خاموشی سے اس کی ساری بات سنتی رہی۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ آہستہ سے چھڑائے اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ زہراب کو لگا کہ شاید انہیں اس کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، شاید وہ اب اسے سمجھ چکی ہے۔ اس نے راحت کی سانس لی اور اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ لیکن اگلے 2 منٹ بعد تائی اماں وہاں پر واپس آ چکی تھی۔ ان کے ہاتھ میں موبائل تھا جو انہوں نے آن کر کے زہراب کو تھما دیا۔ یہ سنو، انہوں نے صرف اتنا کہا اور خود کمرے سے باہر چلی گئی۔ دروازہ بھی بند کر دیا تاکہ زہراب اکیلے میں یہ سن سکے۔ زہراب نے حیرت سے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا۔ اس میں ایک وائس ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ اس موبائل میں زوہا اور اس کی ماں کی گفتگو ریکارڈ تھی، جو یقیناً چھپ کر بنائی گئی تھی۔ آواز صاف تھی، امی، مجھے طلاق نہیں لینی زہراب سے۔ زہرا کی آواز آئی۔ اس کی آواز میں بھی وہی درد تھا جو زہراب کی آواز میں تھا۔ لیکن بیٹا، وہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، ہمیشہ لڑائی، ہمیشہ تلخی۔ زہرا کی ماں نے کہا۔ نہیں اماں، آپ نہیں سمجھیں گی۔ زہرا کی آواز آئی۔ میں اسے پسند کرتی ہوں امی، ہمیشہ سے، جب سے ہم بچے تھے۔ وہ جب مجھے تنگ کرتا تھا تو میں خوش ہوتی تھی کیونکہ کم سے کم وہ مجھ پہ دھیان تو دے رہا تھا۔ شادی کے بعد بھی میں نے اس سے لڑائی اس لیے جاری رکھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اس کی توجہ کہیں اور نہ چلی جائے۔ اگر میں اچھی بیوی بن جاؤں تو شاید وہ مجھے بورنگ سمجھنے لگے۔ میں جانتی ہوں یہ بے وقوفی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں اور کیا کروں۔ یہ سن کر زہراب کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ ہنسا بھی اور رویا بھی۔ پاگل تھے وہ دونوں، پاگل، بالکل بے وقوف۔ ایک دوسرے کو پانے کے لیے، ایک دوسرے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ہی لڑ رہے تھے، جبکہ قسمت پہلے ہی ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقدر میں لکھ چکی تھی۔ انہیں صرف اتنا کرنا تھا کہ ایک دوسرے سے سچ کہہ دیتے۔ تائی اماں واپس آئی تو ان کے ساتھ زوہا بھی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک ساتھ زور سے ہنس دیے کیونکہ دونوں ہی بے وقوف تھے، دونوں ہی احمق تھے، مگر ان کے بڑے ہرگز بے وقوف نہیں تھے۔ انہوں نے وہ سمجھ لیا تھا جو ان کے بچے خود نہیں سمجھ پائے تھے۔ زہرا نے زوہا کی طرف ہاتھ بڑھایا اور زوہا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی خاموشی میں سب کچھ کہا جا چکا تھا۔